मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये 1977 था। दाऊद इब्राहिम के सर पर खून सवार था। बाशु दादा का किस्सा तमाम हुए बमुश्किल साल ही गुजरा था कि दाऊद इब्राहिम को भाई जैसे दोस्त की मौत का सदमा झेलना पड़ा। दाऊद इब्राहिम हर हाल में इकबाल नातिक के खून का बदला लेना चाहता था। खालिद पहलवान, जो कभी बाशु दादा का दायां बाजू हुआ करता था, आज खुद चलकर दाऊद इब्राहिम के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था। बाशु दादा के बाद खालिद पहलवान ने अगर किसी की इज्जत की थी तो वो दाऊद इब्राहिम था। खालिद पहलवान एक मंजा हुआ इंसान था और आज वो जो कुछ भी था अपने बलबूते पर था। गो कि वो बाशु दादा का दायां बाजू था, लेकिन अंडरवर्ल्ड माफिया में उसकी अपनी एक हैसियत थी। बाशु के मंजरनामे से हटने के बाद खालिद पहलवान के दिल में दाऊद इब्राहिम के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई थी और उसने बंबई शहर में अपने कदम भी बहुत मजबूत कर लिए थे। खालिद एक दूरअंदेश इंसान था। उसने दाऊद इब्राहिम की सलाहियतों का अंदाजा उसी वक्त लगा लिया था जब दाऊद ने उसके पास पैगाम भेजा था कि उसकी दुश्मनी बाशु से थी और उससे उसकी कोई दुश्मनी नहीं। खालिद दाऊद इब्राहिम को अपना दोस्त बनाने में फख्र महसूस करता था और उसे अपनी खिदमत की पेशकश भी की। खालिद और उसके कारिंदे इस शहर में अपना नाम और मकाम पैदा कर चुके थे। उसके ऊंचे ख्वाबों और लंबे हाथों का अंदाजा इस बात से होता है कि उसने ग्रांट रोड पर हीरों के एक ताजिर पर हाथ डालने की कोशिश की। गो कि इस कार्रवाई में खालिद के बहुत से साथी गिरफ्तार हुए, लेकिन खालिद, जो इस सारे गेम का मास्टरमाइंड था, इस कार्रवाई में बआसानी बच निकलने में कामयाब हो गया। दाऊद इब्राहिम भी खालिद की बहादुरी और जुर्रत और इलाके में उसकी धाक का मोतरिफ था। इसलिए दाऊद इब्राहिम ने सोचा कि बजाय खालिद की दुश्मनी मोल लेने के उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। नीज खालिद पहलवान, अयूब लाला, सईद बाटला और इस कबील के दीगर गुरोहों के साथ जंग में भी दाऊद इब्राहिम का हामी बन गया। उसे अंदाजा था कि दाऊद इब्राहिम के जहन पर सिर्फ एक बात सवार थी कि किसी न किसी तरह इकबाल नातिक के कातिलों का डोंगरी से सफाया करना है। इस ज़मीन में जो कोई भी दाऊद इब्राहिम से टकराता वो उससे लड़ने के लिए तैयार था। सईद बाटला और अयूब लाला बुनियादी तौर पर इकबाल नातिक के कत्ल के जिम्मेदार थे। दाऊद इब्राहिम ने इन दोनों को ठिकाने लगाने का पूरा मंसूबा बना रखा था। खालिद पहलवान ने दाऊद को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने का वादा किया कि वो उन दोनों को सजा दिलवाने में दाऊद की पूरी तरह मदद करेगा। इस तरह से अब खान ग्रुप को खत्म करने की कहानी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। उस वक्त तक पूरे बंबई में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि दाऊद इब्राहिम, अयूब लाला और सईद बाटला को जगह जगह तलाश करता फिर रहा है। दाऊद की हिट लिस्ट पर होने की वजह से ये दोनों अब छुपते फिर रहे थे। उन्हें पूरी तरह अंदाजा था कि दाऊद के सर पर खून सवार है। उन्हें अब हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ेगा। वो कहीं भी आने जाने से पहले 1000 मर्तबा सोचते, लेकिन ये लोग ज्यादा अरसा इस तरह छुप कर न रह सके। बिलाखिर खालिद पहलवान ने उनकी खोज लगा ही ली। खालिद के एक मुखबर ने इत्तला दी कि अयूब लाला गिरगाम चौपती के शराब खाने में आने वाला है। खालिद ने वक्त जाया किए बगैर शराब खाने का रुख किया और अपने कारिंदों के हमरा अयूब लाला की टोह में वहां आ पहुंचा। एक जानिब अगर खालिद एक तवाना जिस्म रखने वाला पहलवान था तो दूसरी जानिब अयूब लाला भी कुछ कम न था। अलबत्ता इन दोनों में फर्क ये था कि खालिद पहलवान बदला लेने और वफादारी साबित करने के अज़ाइम से भरपूर था, जबकि दूसरी जानिब अयूब लाला अपनी जान बचाने के लिए पहले ही छुपता फिर रहा था। दाऊद इब्राहिम से छुपकर उसने पहले ही अपनी बुज़दिली साबित कर दी थी। खालिद को शराब खाने में आता देखकर जैसे अयूब लाला शिश्त रह गया। जब उसने खालिद की आंखों में देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि खालिद के इरादे उसके बारे में कुछ नेक नहीं है। अयूब लाला और उसके कारिंदों ने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन खालिद पहलवान और उसके साथियों के सामने ये लोग बेबस साबित हुए। खालिद और उसके साथियों ने अयूब लाला और उसके कारिंदों की बहुत पिटाई की। खालिद अयूब लाला को घसीटता हुआ डोंगरी मार्केट तक ले आया। मारपीट के बाद भी जब खालिद की तसल्ली न हुई तो उसने अपने चाकू से अयूब लाला के हाथों पर ज़रबे लगाना शुरू कर दी। फिर उसे अपने कारिंदों के रहमो करम पर छोड़ दिया, जिन्होंने उसकी धुनाई करना शुरू कर दी। अयूब लाला जैसे जैसे सड़क पर रेंगता, उसके हाथ से बहने वाले खून की लकीरें सड़क पर बनना शुरू हो जाती। इसी दौरान खालिद ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पर अपने चाकू से एक कट लगा दिया। खून की एक धार अयूब के चेहरे को सुर्ख कर गई। अयूब लाला की चीखों पुकार सुनने वाला कोई न था। उसकी चीखों पुकार के साथ साथ उसके जिस्म से बहने वाले खून का तालाब भी बढ़ता जा रहा था। बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से अयूब लाला काफी कमजोर हो गया। वो अब उठने के काबिल भी न रहा। उसे बेदर्दी से कत्ल कर देने की खबर पूरे बंबई शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरी बंबई माफिया इस खबर से हिलकर रह गई। दाऊद इब्राहिम को इस खबर से बेहद खुशी हुई। अयूब लाला के कत्ल का पूरा सियासी और माशी फायदा दाऊद इब्राहिम को होना था। अयूब के कत्ल के चंद माह बाद की बात है कि सईद बाटला नशे की हालत में डोंगरी बाजार आया।
اس کا نام باٹلا اسی وجہ سے پڑ گیا تھا کہ وہ شراب نوشی حد سے زیادہ کرتا تھا اور اس کا پیٹ اسی وجہ سے کافی باہر نکلا ہوا تھا۔ لفظ باٹلی دراصل بگڑ کر باٹلا بن گیا تھا، جس کا مطلب بوتل ہے۔ سعید باٹلا انتہائی بگڑا ہوا اوباش اور شرابی تھا۔ اس سے کسی کو بھی خیر کی توقع نہ تھی۔ وہ گلیوں میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بھی کافی بدنام تھا۔ خالد پہلوان اور اس کے کارندوں نے جو ہی ڈونگری بازار میں باٹلا کے آنے کی خبر سنی، فوراً اس جانب چل دیے۔ باٹلا کی تلاش میں داؤد ابراہیم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ داؤد ابراہیم بھی اس کے ساتھ تھا۔ داؤد ابراہیم، خالد اور اس کے ساتھیوں نے باٹلا کو نشے میں دھت پایا۔ باٹلا نہ تو ذہنی طور پر ان کی آمد کے لیے تیار تھا اور نہ ہی اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ یہ لوگ اس کے موٹے جسم پر لاتیں، مکے اور گھونسے مارتے رہے اور وہ پٹتا رہا۔ انہوں نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا اور بلاخر اسے اٹھا کر مے خانے سے باہر پھینک دیا۔ راہگیر یہ منظر دیکھ کر وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ باٹلا زمین پر پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر اسے دو آدمیوں نے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے اسی ٹیبل پر لے گئے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے باٹلا کے ہاتھ میز پر پھیلا دیے۔ باٹلا نے بلب کی دھیمی دھیمی روشنی میں ایک چاقو چمکتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ حالات کا صحیح طرح سے اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں خالد پہلوان اس کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ اچانک باٹلا نے زوردار چیخ لگائی۔ ایک درد کی لہر اس کی رگ رگ میں سرایت کر گئی۔ اس کی ایک انگلی اس کے تن سے جدا ہو چکی تھی۔ خالد بڑی بے دردی سے باٹلا کی انگلیاں ایک ایک کر کے کاٹتا رہا۔ ہر مرتبہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا اور باٹلا کو کٹی ہوئی انگلیوں کے درد سے چیخنے چلانے کے لیے چھوڑ دیتا۔ جیسے ہی ایک انگلی کٹ کر ہاتھ سے جدا ہوتی، خون کا ایک فوارہ ٹیبل پر پھوٹ پڑتا۔ باٹلا درد کے مارے کر رہا تھا، جبکہ اس کی تکلیف دیکھ کر داؤد ابراہیم کو اقبال یاد آ جاتا کہ ان لوگوں نے کس بے دردی سے اسے مارا تھا۔ اقبال کی تکلیف کو باٹلا کی تکلیف سے موازنہ کرنے کے بعد داؤد ابراہیم کو سکون محسوس ہوا، کیونکہ داؤد ابراہیم نے اقبال کی لاش پر قسم کھائی تھی کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اقبال کو قتل کیا تھا، اسی طرح وہ ان لوگوں کو مارے گا۔ داؤد ابراہیم کے بدلہ لینے سے اقبال تو واپس نہیں آ سکتا تھا، لیکن داؤد ابراہیم کو یوں محسوس ہوتا کہ اس طرح بے گناہ مارے جانے والے اقبال کی روح کو تسکین ضرور پہنچ رہی ہوگی کہ اس کے قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچے اور اس کا خون رائگاں نہیں گیا۔ باٹلا درد سے کرا رہا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ فوراً ہی دروازے تک پہنچا اور دوڑ لگا دی۔ وہ شراب خانے سے باہر نکلا اور سیدھا ڈونگری پولیس اسٹیشن کی جانب بھاگنے لگا۔ بلاخر اس کی قسمت کا فیصلہ وہیں ہونا تھا۔ چیختا چلاتا باٹلا پولیس اسٹیشن میں داخل ہو کر اپنے تمام جرائم کا اقرار کرنے لگا۔ گو کہ نشے اور تشدد کی وجہ سے باٹلا کی ذہنی حالت کچھ بگڑ گئی تھی، لیکن اس حالت میں بھی اسے اندازہ تھا کہ پولیس کی تحویل میں وہ خود کو زیادہ محفوظ بنا سکتا ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ شہر کی گلیوں میں اسے اب کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ داؤد ابراہیم اور خالد پہلوان نے باٹلا کا کچھ دیر پیچھا کیا، لیکن جب انہوں نے اسے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کا تعاقب چھوڑ دیا اور واپس آ گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب وہ وہاں سے کہیں اور نہیں جا پائے گا۔ اس واقعے کے بعد سعید باٹلا نے 14 برس جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے۔ داؤد ابراہیم نے خالد پہلوان سے کہا کہ وہ ڈی گینگ کے ہیڈ کوارٹر مسافر خانہ میں منتقل ہو جائے۔ داؤد ابراہیم ڈونگری میں اپنا حساب پکا کر چکا تھا۔ اب داؤد ابراہیم کی اگلی منزل خالد پہلوان کے ساتھ بمبئی انڈر ورلڈ میں اپنے قدم مضبوط کرنا تھے۔ 1962 میں چین کے ساتھ جنگ کے اختتام پر بھارت نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی را کی داغ بیل ڈالی۔ اس ایجنسی کی بنیاد رکھنے کا بنیادی مقصد بیرون ملک بھارت کی انٹیلیجنس کو فروغ دینا تھا، کیونکہ چین کے ساتھ جنگ کے دوران بھارت کو انٹیلیجنس کے محاذ پر بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ را کو براہ راست وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ کے تحت رکھا گیا تھا۔ اندرا گاندھی وہ پہلی وزیر اعظم تھی جنہوں نے اس تنظیم کو ملک میں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ شروع میں را کے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا جن کا ایکیڈیمک ریکارڈ بہت ہی اچھا رہا ہو اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ اور دیگر اعلیٰ حکام اور معاشرے کے کرتا دھرتا لوگوں سے قریبی تعلقات رکھتے ہوں یا رکھنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اندرا گاندھی کے کہنے پر را نے حکومت کے مخالفین، کانگریس پارٹی کے اندر موجود ناقدین، بڑے کاروباری افراد، بیوروکریٹس اور صحافیوں کی فائلیں تیار کر لیں۔ مخالفین کی فائلیں تیار کرنا را کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس تمام افراد سے متعلق ڈیٹا پہلے سے ہی موجود تھا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ وی پی نائک اور وزیر اعظم اندرا گاندھی کے مابین ہونے والی میٹنگ میں یہ بات طے ہوئی کہ بھارت میں مختلف مافیا کو محض انٹیلیجنس یا تعدیبی کارروائی کے ذریعے سے زیر کنٹرول نہیں لایا جا سکتا، بلکہ اس سلسلے میں کڑے اور سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے، ایسے قوانین جن میں کسی قسم کی نرمی کا کوئی پہلو نہ ہو۔ گجرات اور بمبئی میں مافیا اب خطرناک صورت اختیار کر چکی تھی۔ یہی ملک کے وہ دو علاقے تھے جو کہ ترقی کی راہ پر گامزن تھے۔ اب مرکزی حکومت کے لیے وقت آن پہنچا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی عملی اقدامات کیے جائیں،
لہٰذا اس وقت ایسے قوانین بنائے اور نافذ کیے گئے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مینٹیننس آف انٹرنل سیکیورٹی ایکٹ میں 1974 میں چند ترامیم کر کے حکومتی اداروں کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ کسی بھی شخص کو عدالت میں پیش کیے بغیر حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ اس قانون کو پاس کرواتے وقت حکومت نے پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اس قانون کو سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانون دراصل 1971 میں بنایا گیا تھا اور اس وقت سے اب تک اس میں کافی ترامیم کی جا چکی تھی۔ اندرا گاندھی جن 20 نکات کی بنیاد پر ایمرجنسی قوانین بنانے کی خواہاں تھیں، ان میں سے ایک نکتہ یہ تھا کہ اسمگلروں کی جائیداد کو قانوناً ضبط کیا جا سکے۔ اندرا گاندھی نے اس بات کا اندیا بھی دیا تھا کہ اس قانون کا ہدف بالخصوص اسمگلر ہی ہوں گے۔ بے شک ان اسمگلروں کے آپریشن پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، جبکہ انہوں نے دبئی کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ بینکوں اور انشورنس کمپنیوں نے بھی اسمگلنگ میں موجود رسک سے نمٹنے کے لیے دفاتر کھول رکھے تھے۔ یہ ادارے بھی اس کالے دھن سے منافع کمانے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ان اسمگلروں نے ہوائی اور سمندری راستوں سے اسمگلنگ کرنے کی غرض سے اپنے مربوط روابط قائم کر رکھے تھے۔ یہ تمام کام انتہائی رازداری اور منظم طریقے سے ہو رہے تھے۔ گجرات سے کیرلا تک پھیلے ساحلی علاقوں تک بہت سے اہم مقامات کو اسمگل شدہ سامان کی وصولی اور پھر وہاں سے ملک کے مختلف علاقوں میں سپلائی کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ مدراس ان اسمگلروں کا مرکز بن چکا تھا، جبکہ بنگلور ان کے لیے محفوظ جائے پناہ کا کام دے رہا تھا، جہاں رقم کی لین دین اور دیگر اہم معاملات نمٹائے جاتے تھے۔ ان لوگوں کی اپنی مارکیٹیں، اپنے گودام اور کاروبار کے اپنے الگ قوانین تھے۔ اسمگلروں اور کالے دھندے میں ڈیل کرنے والوں کے مابین باہم گہرے اور خفیہ مراسم تھے۔ قانون مینٹیننس آف انٹرنل سیکیورٹی ایکٹ یعنی میسا میں ترامیم کرنے کے بعد حکومت نے اسمگلروں، مجرموں اور بلیک مارکیٹ کرنے والوں کے خلاف جنگی بنیادوں پر کارروائی کی ٹھان لی۔ اسی ضمن میں حکومت نے 26 جون 1975 کو ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا۔ اس ایمرجنسی کے سبب بنیادی ضروریات زندگی کی قیمتیں متوازن ہونے لگیں، جبکہ انڈر ورلڈ مافیا تقریباً 19 ماہ تک غیر فعال رہی۔ 14 اگست کو بنگلہ دیش کی نوزائیدہ ریاست کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان اور اس کے خاندان والوں کے بہیمانہ قتل نے نئی دلی میں بھی سیاسی ہلچل مچا دی۔ را سمیت کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا۔ ان ایجنسیوں کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر اندرا گاندھی کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دن سے اندرا گاندھی کے بیٹے سنجے نے را کو ریلیٹیو آف وائیوز ایسوسی ایشن یعنی بیگمات کے رشتہ داروں کی تنظیم کہنا شروع کر دیا۔ یہ بات حقیقت بھی تھی، کیونکہ را میں بہت سے اعلیٰ حکام کے رشتہ داروں کو بھی بھرتی کر لیا گیا تھا۔ اندرا گاندھی نے بنگلہ دیشی معاملات پر را کی ناکامی پر اس وقت کے را چیف رام جی کاؤ سے سخت ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اندرا گاندھی اس بات سے خائف تھی کہ اگر ان کی انٹیلیجنس بنگلہ دیش میں ناکام ہو سکتی ہے تو پھر بھارت میں کیسے کامیاب ہو سکے گی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ را کو سیاسی مخالفین کو دبانے اور پارلیمنٹ میں حکومتی بالادستی قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کے لازمی نتائج یہ برآمد ہونے لگے کہ بھارتی میڈیا سکڑنے لگا اور عام شہری بنیادی حقوق سے محروم ہونے لگا۔ بمبئی مافیا کے لیے تو بدترین حالات تھے۔ بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے ایوانوں میں بمبئی کے اسمگلروں حاجی مستان، یوسف پٹیل اور سکھر بکھیا کے نام زیر بحث لائے گئے۔ ان افراد کا نام اس طرح پارلیمانی سطح پر لیا جانا حکومتی مشینری کو غیر معمولی انداز سے متحرک کرنے کے لیے کافی تھا۔ حاجی مستان، جو کہ میسا کے تحت 17 ستمبر تا 19 دسمبر 1974 یعنی 90 دن کے لیے پہلے ہی حکومتی تحویل میں تھا، اب مزید مصیبت میں گرفتار ہو گیا، کیونکہ ایک نئے کنزرویشن آف فارن ایکسچینج اینڈ پریونشن آف اسمگلنگ ایکٹ کے تحت اس پر مزید چارجز لگا دیے گئے تھے۔ حکومتی تحویل میں ہونے کی وجہ سے حاجی مستان کو کچھ کارروائی کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ رام جھتملانی جیسے بہترین فوجداری وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے باوجود حاجی مستان کو ایمرجنسی کا پورا عرصہ جیل میں ہی گزارنا پڑا۔ 1 جولائی 1975 کو ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کی روح سے اسمگلنگ ایکٹ کے تحت تحویل میں لیے گئے افراد کو حراست میں رکھنے کے لیے اب کوئی جواز پیش کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی تھی۔ ایمرجنسی نافذ کرنے کے پیچھے اندرا گاندھی کے سیاسی عزائم کچھ بھی رہے ہوں، کم از کم بمبئی کے اسمگلروں کے لیے یہ انتہائی کڑا وقت تھا۔ بڑی تعداد میں کالا دھن ان دنوں میں بازیاب کروایا گیا اور میسا کے تحت بہت سے تاجروں کو مالی بے ضابطگیوں کے جرم میں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ آرتھر جیل بمبئی، تھانہ سینٹرل جیل، یوراواد جیل پونے اور ہرسول جیل اورنگ آباد میں اتنے مجرموں، اسمگلروں، مالی بے ضابطگیوں میں ملوث افراد، غنڈوں اور بلیک مارکیٹ کرنے والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا کہ اب ان جیلوں میں جگہ کم پڑ گئی تھی۔ ایک جانب حاجی مستان کو میسا اور اسمگلنگ ایکٹ کے تحت پابند سلاسل کیا گیا تو دوسری جانب NSA یعنی نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کو حرکت میں لا کر وردہ راجن، کریم لالا، داؤد ابراہیم، پٹھان گروپ، رام نائک اور ارون گاولی کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔
تاہم اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تمام گینگسٹرز کو مل بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ یہ لوگ اس سے قبل اتنی تفصیل سے ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جان سکے تھے، نہ ایک ساتھ رہے تھے۔ مثلاً وردہ اور نائک اتنا گھل مل گئے کہ جیل کے اندر ہی منصوبے بنانے لگے کہ کس طرح وسائی اور ورار کی بندرگاہوں کو اسمگلنگ کے لیے مل کر استعمال کیا جائے۔ یہ منصوبہ اتنا جامع تھا کہ اپنی رہائی کے بعد انہوں نے اس منصوبے پر منون عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے پولیس کمشنر ایس وی ٹنکی والا کو ایمرجنسی کے نفاذ کے فوراً بعد ہی پولیس چیف بنا دیا گیا۔ یونین ہوم منسٹری کو پیش کی جانے والی اپنی ایک رپورٹ میں وہ لکھتے ہیں، اسمگلنگ کے خلاف مہم نے نہ صرف اسمگلنگ کے کاروبار کو مشکل میں ڈال دیا بلکہ اس کے اخراجات بھی کئی گنا بڑھ گئے۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل جیسے بڑے بڑے ناموں سمیت تقریباً 288 اسمگلروں کو حراست میں لیا گیا اور 177 اسمگلروں کی جائیداد کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ حاجی مستان اور کریم لالا جیسے لوگ تقریباً 2 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے بعد تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہونے لگا کہ وہ حکومت کے خلاف ایک ہاری ہوئی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں۔ اب انہیں اس بات کا ادراک ہونے لگا تھا کہ اگر انہوں نے حکومت کو یہ یقین نہ دلایا کہ وہ آئندہ کسی غیر قانونی کاروبار یا کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے تو شاید ان کی ساری عمر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گزرے۔ جب ایمرجنسی اٹھا لی گئی اور 1977 میں جنتا پارٹی اقتدار میں آئی تو حاجی مستان اور کریم لالا نے جے پرکاش نارائن سے درخواست کی کہ اس وقت کے وزیر اعظم مرارجی دیسائی سے مل کر بات کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ ان دونوں نے حلف نامے جمع کروا کر حکومت کو یقین دلایا تھا کہ جیل سے باہر جانے کے بعد پھر کبھی کسی غیر قانونی کاروبار کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعظم دیسائی نے ان کی درخواست کو قبول کرنے کے بعد اپنے صوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں رہائی دلوا دی۔ اس کے بعد داؤد ابراہیم، اس کے بھائی صابر، گاولی، نائک اور دیگر افراد نے بھی عدالت میں ضمانت کی درخواستیں جمع کروا دیں۔ چونکہ ان افراد کے خلاف نہ تو سنجیدہ نوعیت کے الزامات تھے اور نہ ٹھوس ثبوت، اس لیے عدالت نے ان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔